अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी का हमने ये सफ़र कैसे तय किया है, कहां से हमारी शुरुआत हुई और आज हम कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या एंटिसिपेट करने वाले हैं हम टेक्नोलॉजी के हवाले से। ये भी जानेंगे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आज के जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, हाउ दे हैव बिकम इंटेलिजेंट सिस्टम्स, या फ्यूचर में हम कैसे कंप्यूटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स। विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस। मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैगब मुश्ताक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। Thank you for having me here. You're welcome. Dr. Zaigam Mushtaq is an associate professor and he is also the head of software department at Punjab Tenzin University. इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले एक वीडियो पैकेज देखिए। इब्तदाई दौर के कंप्यूटर्स सिर्फ बुनियादी हिसाब तक महदूद थे, ताहम वक्त के साथ साथ ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ज़ाती कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी को आम इंसान की दस्तरस में ले आए। मौजूदा दौर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मसनूई ज़हानत, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा और हाई स्पीड प्रोसेसिंग पर मबनी है, जो तालीम, सेहत, सनत और इब्लाग में इनकलाब बर्पा कर रही है। आज के कंप्यूटर न सिर्फ मालूमात पर अमल करते हैं, बल्कि फैसलों में भी मुआविन साबित हो रहे हैं। मुस्तकबिल में क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और खुदकार निज़ाम इंसानी जिंदगी को मजीद आसान और मौसर बनाने में कामयाब साबित होंगे। आने वाला वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी का मुतकाजी है जो ज़हीन, तवानाई के लिहाज से ज्यादा मौसर और इंसानी ज़रूरियात से हम आहंग हो। जी, आपने देखा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसे एवोल्यूशन हमने देखी। उसके अलावा आए दिन नई से नई टेक्नोलॉजीज़ को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे हम रोशनी डालते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, राइट नाउ वी आर लिविंग इन अ टेक ड्रिवन वर्ल्ड। कभी जी कभी ऐसे होता है कि हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम कितने उन पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। एक इस पर नज़र डालिए, इसके बारे में बताइए कि कैसे हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, और इस फ्रेमवर्क, ये जो सारा फ्रेमवर्क है, हमें कितना बेनिफिट कर रहा है। we are basically living in a digital world जी। which is transformed from the past and it's moving forward. हाँ जी। इस डिजिटल वर्ल्ड में ये जिस तरह मौजूद है इस तरह आज से नहीं थी, और ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है और स्टिल हम इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। पहले हमारे पास मिनी फ्रेम और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, राइट। उन पर उनके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उनके एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स थी जिस पर बेसिकली हम एप्लीकेशन बिल्ड करते थे। वहाँ पर एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था जिसमें तमाम के तमाम रिसोर्स थे और they were accessed through dumb terminals. राइट। Memory was expensive and short and processing cost was very high. हाँ जी। But इसके कुछ अरसे के बाद के कुछ टाइम में हमारे पास सर्वर्स इवॉल्व हुए, पर्सनल कंप्यूटर्स आए, जिससे क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट्स इस्टेब्लिश हुई, जिसमें VB.6 है, हमारे पास पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, मल्टीपल लैंग्वेजेस, थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई। मगर उसमें इंटरफेस बनाने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए आपको सेपरेट प्रोग्राम्स लिखने पड़ते थे। बिल्कुल। इन सर्वर और पर्सनल कंप्यूटर्स की बेस पर हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें हम डेवलपमेंट बहुत आसान थी, बट स्टिल हम सर्वर को एक्सेस थ्रू इंट्रानेट करते थे। बट विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी लैंग्वेजेस इमर्ज हुई, GUI बेस्ड इम्प्रूव्ड लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस्ड हुई, हार्डवेयर में भी इम्प्रूवमेंट हुई। हमारे पास मेमोरी चीप हुई, प्रोसेसिंग कॉस्ट्स कम हुई और बहुत सारी चीज़ें हार्डवेयर इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के काबिल हुए। यहाँ पर जावा जैसी लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई, VB.NET फ्रेमवर्क्स आए और फ्रेमवर्क्स का दौरा हुआ। हमारे पास वेब सर्वर्स थे,
ان ویب سروس کو ہم تھرو انٹرنیٹ ایکسیس کر سکتے تھے تھرو دیر آئی پی ایڈریس اور ڈومین سرورز کے تھرو. رائٹ. آپ ان ویب سرورز میں آپ جو بھی اپلیکیشن ڈیولپ ہوئی آپ اس کو تھرو انٹرنیٹ دنیا میں کہیں بھی ایکسیس کر سکتے تھے. یہاں پر ای کامرس وجود میں آئی بالکل. اور ٹریڈنگ بڑھنی شروع ہوئی. ہر ڈومین میں آلموسٹ نئے رستے کھلتے گئے, چیزیں ایوالو ہوتی گئیں. جیسے آپ نے بتایا کہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں بھی ایولیوشن آئی ہے, اس کے علاوہ ہارڈ ویئر میں ہم نے ایکسپیکٹ کیا. اتنے بڑے بڑے انفراسٹرکچرز کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک اب فون کی شکل میں کمپائل ہو گئے ہیں. ناؤ وی ہیو اسمارٹ فونز, اور اب ہم انٹرنیٹ اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر کے اوپر ایکسکلوزیولی نظر ڈالتے ہیں کہ سافٹ ویئر کیسے ایوالو ہوئی ہے. دیر واز اے ٹائم وین سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیڈ ڈفرنٹ چیلنجز اس کو اسٹیبلش کرنے میں, ڈیولپ کرنے میں. لیکن آج کے دور میں دیز سسٹمز ہیو بیکم سو انٹیلیجنٹ کہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے, اینڈ تھنگز آر لائک موونگ ویری ریپڈلی. اس حوالے سے بتائیے. جی, پہلے ہم اگر ڈسکس کریں آج کے دور کی انوائرمنٹس میں, تو اے آئی انیبلڈ فریم ورکس اور اے آئی انیبلڈ ڈیولپمنٹ نے زندگی بہت آسان بنا دی ہے. نہ صرف عام شخص کے لیے بٹ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر کے لیے بھی بہت زیادہ چیزیں آسان ہو گئی ہیں. لائک کو پائلٹ ہے, اس میں آپ کے پاس کوڈ میں آپ ملٹیپل انسٹرکشنز دے کر آپ اپنی اپلیکیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں. اے پی آئی کنفیگریشنز ہیں. یہاں پر میں اے پی آئی اور ویب سروسز کا ایکسکلوسیولی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اے پی آئیز ایسے کمپوننٹس ہیں جو کہ آپ کی آلریڈی ڈیولپڈ ٹیسٹڈ اور ویریفائڈ سولوشنز ہیں جن کو آپ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے بہت آسان ہو گئی. آپ یو جسٹ انٹیگریٹ دا کمپوننٹس اینڈ یو کین بلڈ این ایپلیکیشن ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. ہماری ہماری جو لائف ہے اس کے تھرو وہ جو ہے وہ ایوالو ہوتی گئی ہے. اب ہمارے پاس اسمارٹ فونز ہیں, اسمارٹ فون بیسڈ ایپس ہیں. ہماری ای کامرس, ہماری ٹریڈنگ, ایون ہماری ایڈورٹیزمنٹ, ہمارے پروگرامز, ہمارا جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, انفیکٹ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سسٹم پوری طرح سے ٹرانسفارم ہو گیا ہے. دیر واز اے ٹائم وین وی ڈڈ ناٹ ہیو انف ڈیٹا جس کے اوپر ہم لوگ ہیلتھ کے حوالے سے ریسرچ کر سکیں, انالیسس کر سکیں. بٹ ناؤ تھینکس ٹو اے آئی اینڈ تھینکس ٹو دا نیو ٹیکنالوجیز. سو ڈاکٹر صاحب, یہ جو اتنی کنٹمپریری ٹیکنالوجی ہے اینڈ جس طرح سے چیزیں فاسٹ ہو رہی ہیں, ہم روز دیکھتے ہیں کتنے ہی سافٹ ویئرز کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ان کو فیزیبل بنانے کے لیے, ان کو بہتر ایفیشینٹلی ورک کرانے کے لیے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا کیا اس کے اندر رول ہے؟ اینڈ بیکاز وین وی آر یوزنگ اے لاٹ آف اسٹف تو اتنا ہی ڈیٹا ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ویئر دیٹ ڈیٹا از بینگ اسٹورڈ اینڈ ہاؤ وی آر کنیکٹڈ دس ایفیشینٹلی. Cloud computing is a different paradigm. It's basically as a reservoirs of resources. ہاں جی. آج سے پہلے ہمارے پاس اس قسم کا, کلاؤڈ سے پہلے اس قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. رائٹ. بٹ ہمارے پاس اسکیٹرڈ کمپیوٹرز تھے, اسکیٹرڈ سرورز تھے مختلف جگہوں پر. کلاؤڈ نے ان تمام ریسورسز کو کمبائن کر دیا. جی. اور بیسکلی اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو 3 بیسک جو ہے فارم میں ہمیں کلاؤڈ ملتا ہے. ہاں جی. سب سے پہلے انفراسٹرکچر ایز اے سروس, جس میں آپ کے پاس نوڈز ہیں لائک کمپیوٹرز ہیں. آپ اپنی مرضی سے اپنی کمپیوٹیشنل پاور, اپنی میموری اور انفراسٹرکچر آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. اس انفراسٹرکچر پہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. اور نہ صرف بنا سکتے ہیں, بس اس کلاؤڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں, دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جا کے دنیا یوز کر سکے. دوسرا فارم ہے پلیٹ فارم ایز اے سروس, یعنی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس کلاؤڈ پر اویلیبل ہیں. لائک Amazon ویب سروس ہے, گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارمز ہیں, لاٹس آف platforms that are available that enables you to develop cloud-based applications. Right. Then in the third form, we have software as a service, جو کہ already developed, tested applications ہیں جس کو ہم اپنی daily life میں use کرتے ہیں. تو دنیا بہت سمپلیفائی ہو گئی, بٹ یہ سب ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہی ہوا. اس کے بغیر اس کا تصور نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب, پاکستانی ڈائنامکس کی بات کریں اگر, تو
انالیسز اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ کنزیومرز ہیں, ہم لوگ یا کریٹرز کہہ لیں یا ڈیولپرز اس طرح سے نہیں سامنے آئے. سافٹ ویئر انڈسٹری کی جیسے ہم نے بات کی, کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بات کی, اینڈ اس کے لیے ڈیفینیٹلی یو نیڈ بگ انفراسٹرکچرز جہاں پہ چیزیں اسٹور ہوتی ہیں, جہاں پہ یہ چیزیں فنکشنل ہو سکتی ہیں. کون سے ایسے چیلنجز ہیں یہاں پر اس ریجن میں کہ ہم ان کو ہم لوگ ختم نہیں کر پائے, اینڈ اٹس اے لانگ وے ٹو گو, بیکاز جب ہم لوگ یہ نئی نئی اپلیکیشنس کا ہم ذکر کرتے ہیں اے آئی کے حوالے سے, چیٹ جی پی ٹی وی آر یوزنگ آن ڈیلی بیسز اینڈ دیر آر ادر مور سافٹ ویئر اپلیکیشنز, ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کتنا کام ہو رہا ہے, کتنی الیکٹریسٹی کا استعمال ہے, کتنا پانی اس کے اوپر چاہیے ہوتا ہے. کرپٹو کرنسی کی جب یہاں پر بات کی گئی تو سب سے پہلے ہمیں پتہ چلا کہ ناؤ وی نیڈ بگ انفراسٹرکچرز جہاں پہ ڈیٹا کو پروسیس کرنا ہے یا وہ اسٹور کرنا ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی جگہ پر کھڑے ہیں, کیا اسٹیٹس ہے ہمارا؟ We don't have a complete reservoir in which we can say it's a cloud. جی. اس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی اویلیبل کلاؤڈ سروسز کو یا پلیٹ فارمز کو یا انفراسٹرکچر کو یوز کرنا پڑتا ہے. رائٹ. اگر ہماری گورنمنٹ یا ہمارے جو ادارے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں, اس طرح کی کوئی فیسیلیٹیٹ کر دیں تو اس سے بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. نہ صرف ہماری ڈیولپمنٹ کاسٹ کم ہوگی بلکہ ہماری جو پرائیویسی کنسرن ہے, ہمارے ریسورسز کی پروٹیکشن ہے, وہ سب انیبل ہو پائے گی. اس کے بغیر ہم یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اپنے پرائیویسی کنسرن اور سیکیورٹی انیبلڈ جو ہے اس انفراسٹرکچر کو یوز کر سکیں. بیکاز آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ پرائیویسی کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے انٹیکٹ رہنا, کنسرن رہنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم یہ سنتے ہیں نا کہ ہم اپنے موبائل فونس استعمال کر رہے ہیں, وی یوزنگ سرٹن اپلیکیشنز آن ڈیلی بیسس, اسی کی وجہ سے ہمارا کنیکشن بلٹ ہو رہا ہے, لیکن سم ہاؤ یہ ساری کی ساری اپلیکیشنز ہیں وہ کوئی اور اون کر رہا ہے, تو الٹیمیٹلی دا ڈیٹا از ناٹ ان آر ہینڈس, وہ اس کے آنرس کوئی اور ہیں. اس حوالے سے آئی تھنک دیز کلاؤڈ سروسز کین بی ویری بینیفیشل فار آل آف us, like for our dynamics. بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمارا جب بھی ہم کسی ایپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں اس میں کچھ اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. ایک کانسیپٹ ہے SLA, سروس لیول ایگریمنٹ. اچھا. وین یو یوز اے سروس in the form of mobile app or in any kind of an application, you made an agreement. اس جو سروس پرووائڈر ہے اور آپ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کو ہم اوور لک کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ ہم لوگ کوئی اور جلدی کام نہیں کرتے جتنا اوور لک اس کو تیزی سے کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, جس کی وجہ سے ہماری ڈیٹا جو ہے, ڈیٹا بیسکلی ڈیٹا از اے گولڈ مائن فار دس ٹائم. ڈیٹا از اے نیو گولڈ ان دس ایرا. بالکل. بلکہ اس کلاؤڈ یا اس میسو اسٹوریج کی اویلیبلٹی نے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از نو ایشو, یو کین یوز ریڈنڈنٹ ڈیٹا. اچھا, آج جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے لیے یوزفل نہیں ہے, نو, بٹ اٹ کین بی یوز ان دا فیوچر, سو ڈونٹ ویسٹ دا ڈیٹا. پھر اے آئی بیسڈ ایپلیکیشنز ہیں, دے آر جنریٹنگ ڈیٹا. ایکچولی ہم کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں, اس ٹرانزیکشن میں ہم سے فار ایگزامپل ہم کوئی چیز بائی کرتے ہیں, پرچیز کرتے ہیں, ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور وہ کمپوننٹ یا چیز یا کوئی ایپ ہمارے پاس آ جاتی ہے, بٹ اس کے ساتھ بہت ساری انفارمیشن موو بھی کر جاتی ہیں. لائک آپ کے ٹرینڈس, آپ کی ویسینٹی, آپ کس ایتھنک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی ہول انوائرمنٹ کیا ہے, اس انوائرمنٹ کے لوگوں کے کیا انٹرسٹ ہیں. تو یہ ساری کنیکٹیوٹی ہے, کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہیں, اور یہ ساری انفارمیشن ہماری لیک کر جاتی ہے. بالکل. تو جب بھی ہم کسی ایپ کو یوز کریں تو جو کانٹریکٹ یا اگریمنٹ ہے اس کو بڑے اچھے سے دیکھیں, اور ہم اسے سمجھ لیں کہ اگر اس ایپ کو یوز کرنے میں ہمارے لیے بینیفیشیل ہے یا کوئی ایسی پرائیویٹ انفارمیشن کہیں لیک تو نہیں ہو رہی. اے آئی کا بہت سارے مثبت پہلو ہیں, بٹ دیر از اے ڈارک ویب دیٹ ایگزسٹ, اور دے آر آلسو یوزنگ اسمارٹ ٹیکنالوجیز. تو بہت ساری چیزیں
ہماری وہاں سے لیک ہو جاتی ہیں اور جو کہ باقی کمپنیز اس کو یوز کرتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے ریورس انجینئرنگ کے بارے میں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے فیوچر میں، جو بھی ونڈرز ہم کرنے والے ہیں اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. جی ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم کیسے اسمارٹر ہوتے جا رہے ہیں، کون سی ٹیکنالوجیز ہم استعمال کر رہے ہیں، سافٹ ویئر انڈسٹری میں ہم کیسی ٹرانسفارمیشنز ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ڈاکٹر زیگم ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایکسپیرینس ہے اینڈ یو ہیو کوائٹ ایکسپرٹیز ان ریورس انجینئرنگ. سو اس حوالے سے بتائیے کہ یہ ریورس انجینئرنگ سمپلر ٹرمز میں کیا ہے اور کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، سافٹ ویئر انجینئرس کے لیے اس کو جاننا، کچھ کریٹ کرنے کے لیے، کچھ انوینشنس کے لیے. جی، ریورس انجینئرنگ کو سمجھنے کے لیے کچھ بیسک کانسیپٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے فارورڈ انجینئرنگ کیا ہے؟ ہم بیسیکلی ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کرتے ہیں، اس کے بزنس فلوز بناتے ہیں، بزنس پروسیس ماڈلز بناتے ہیں، دین وی ڈیولپ دا پروڈکٹ، اور آپ اس اسٹرکچر کی بیس کے اوپر آپ پروڈکٹ بناتے ہیں. یعنی آپ کے ہاتھ میں کوڈ آ جاتا ہے، یو ہیو اے اسٹرکچر اینڈ یو ہیو in the end you have a code in the forward engineering. right. Whereas in reverse engineering you got the code in fact. Okay. And you have to get the structure. So in simpler terms you got that final product and now we have to dissect everything. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ریورس کرنا ہے ہم نے اس چیز کو. جو اپلیکیشنز موو کرتی ہیں اس میں کنٹینیوس امپروومنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. رائٹ. جس طرح انسان یا باقی چیزیں، اسی طرح سافٹ ویئر کی بھی اپنی پوری ایک لائف ہے، اس کی لائف سائیکل ہے پوری. تو اس پوری لائف سائیکل میں اس نے نیو ریکوائرمنٹس، چینجنگ ریکوائرمنٹس کو سپورٹ کرنا ضروری ہے ان کا. رائٹ. اس کے لیے آپ کی کوڈ کی یا ڈیزائن کی یا آرکیٹیکچر کی امپروومنٹ بھی ساتھ ساتھ ہونی ضروری ہے. رائٹ. اس کے لیے ہمیں ریورس انجینئرنگ کی ضرورت پیش آتی ہے. ریورس انجینئرنگ آج کے دور کی سب سے اہم ٹیکنالوجی ہے یا کانسیپٹ ہے کہ آپ رادر دین ری انوینٹنگ دا ویل، گیٹ دا تھنگس دیٹ ہیز بین ڈیولپڈ بائی دا ورلڈ. آپ اس کو ریورس انجینئرنگ کریں. یو ہیو اے کوڈ، اف یو ہیو اے کوڈ یو کین ایکسٹریکٹ اٹس ڈیزائن، اس کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں رادر دین آپ ری انوینٹ کریں. رائٹ. تو اس ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی یا ریورس انجینئرنگ نے ہماری پروگرس کو ایکسپونینشلی انکریز کر دیا ہے. چائنا کی بہت بڑی مثال ہے. بالکل. ایون ہمارا ملک نے جو اپنی اسپیس ٹیکنالوجی ہے اور ڈیفینس ٹیکنالوجی، اس میں بہت بڑا، بالکل بہت بڑا. جی. اور اب سے فار ایگزامپل یو ہیو این ایئر کرافٹ، اس ایئر کرافٹ میں آپ اپنا کوئی اکوپمنٹ لگانا چاہتے ہیں، اف یو ہیو اے کوڈ ان اٹ یو کین انٹیگریٹ یور کمپوننٹ انٹو دیٹ ویری ایزیلی. ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں کنٹمپریری ٹیکنالوجیز پہ، کمپیوٹرز کو ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹرز کس طرح سے ٹرانسفارم ہوئے ہیں اور آج ہم لوگ ایک موبائل فون کے اندر کمپیوٹر ایکسپیرینس کر رہے ہیں. واٹ از دا فیوچر؟ جب ہم لوگ فیوچر کو دیکھتے ہیں تو کوانٹم کمپیوٹر، سپر کمپیوٹرز کی ٹرمز ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ کیسے کمپیوٹرز ہوں گے اینڈ کیا ہم اسی رستے پر ہیں؟ آر وی ریئلی ایکسپیکٹنگ کہ کچھ سالوں میں ہم استعمال کرنے والے ہیں؟ دس از اے $1 ملین کویسچن. اور جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی ہے، رائٹ. اب ٹرانسفارم فیز میں آ گئی. اب یہ ٹرانسفارمیشن آگے بڑھتی جا رہی ہے. کوانٹم کمپیوٹر ایک نیا کانسیپٹ ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے ہماری جو بائنریز میں 0 اور 1 کی فارم میں کمپیوٹر کام کرتا ہے، بائنری لینگویج کو سمجھتا ہے، اور ساری چیزیں اسی طرح ہی چل رہی ہیں. کوانٹم کمپیوٹر ایک ہی وقت میں زیروز اور 1 سائملٹینیسلی کیری کر سکتا ہے. بالکل. جس کی وجہ سے اس کی جو پروسیسنگ یا کمپیوٹیشنل پاور ہے اٹس بیونڈ دا لمٹ. رائٹ. آج ہم اس کو اگر کمپیئر کریں آج کے سپر کمپیوٹر کے ساتھ تو ایک کیلکولیٹر کی فارم میں ہوگا کہ کوانٹم کمپیوٹرز جو سپر کمپیوٹر کے ساتھ کمپیئر کیا جائے. رائٹ.
مگر اس کوانٹم کمپیوٹرز کے ساتھ دیر ول بی اے پیراڈائم شفٹ. آپ کو نئے آپریٹنگ سسٹم چاہیے, نیا پلیٹ فارم چاہیے, نئی اسٹوریج چاہیے, نئی ایپلیکیشنز ہوں گی, اوکے ایون نئے ہارڈ ویئر ہوں گے. ہمارا انٹرنیٹ بھی اس فارم میں نہیں ہوگا. تو کوانٹم از دا فیوچر آف دس ورلڈ. ہم جیسے ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کمپنیز نے, جیسے انڈیویا ہو گئی, اور پھر ہم نے کچھ چپس کے بارے میں سنا کہ کوانٹم چپس ابھی متعارف کروائی گئی ہیں. اس کے یوز کیسز کیا ہیں؟ اور لیٹ سپوز وی ہیو گاٹ اے کوانٹم کمپیوٹر, سو کون سے سب سے پہلے ایشوز ہیں جو ہمیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, جو ہم سمپل کمپیوٹر سے اتنا ایفیشینٹلی نہیں سالو کر پا رہے وہ پرابلمس؟ دیکھیں بہت سارے کمپلیکس کیلکولیشنز ہیں, بہت ساری کمپلیکس پروسیسنگز ہیں جو کہ بہت مشکل ہیں. رائٹ. ایون سپر کمپیوٹرز ہمارے پاس ڈیفینیٹلی اٹس ویری ایکسپینسو اور وہ اویلیبل نہیں ہو سکتے. جی جی. اس تمام پروسیسنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, یا جو ایسے فینومیناز جو بہت فاسٹ ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسی کمپیوٹیشنل پاور چاہیے, اور ایسے سسٹمز چاہیے جو کہ ان تمام کمپیوٹیشنل یا جو کمپلیکسٹیز ہیں ان کو ریزالو کر سکیں. لائک جین اسٹرکچر کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یا پارٹیکل تھیوریز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کوئی ویکسینیشنز آپ نے بنانی ہیں, اس کے حوالے سے یو نیڈ ٹنز آف آپ کو ایک ٹیسٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ مینولی اس کو کرنے بیٹھو تو. بٹ آئی گیس ود کوانٹم کمپیوٹرز وہ بہت انسٹنٹلی ہو سکتی ہیں. جی, بٹ ایک چیز اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے, کوانٹم از اے کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ. رائٹ. اس میں ہمیں نئے آپریٹنگ سسٹمز چاہیے جو کوانٹم کو سپورٹ کر سکیں, نئے انفراسٹرکچر چاہیے, رائٹ, نئی ایپلیکیشنز چاہیے, اور یہ عام ہارڈ ویئر کے اوپر نہیں چل سکتے. تو اٹ ول بی اے پیراڈائم شفٹ. ٹھیک ہے یہ کچھ وقت لے گا, بٹ جس دن یہ کوانٹم نے اس چیز کو ریپلیس کر لیا تو دنیا کی شکل بالکل بدل جائے گی. سو ڈاکٹر صاحب, ٹو سم اپ آور کانورسیشن, کیا سوچتے ہیں آپ کے ان کمنگ ڈیکیڈ ہم کیسے کس طرح کی ٹرانسفارمیشن ایکسپیکٹ کرنے والے ہیں اوور آل ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اور کن پوائنٹس پہ ہمیں تھوڑا سا پریکاشنس لینے کی ضرورت ہے, کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے؟ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے سیکیورڈ ڈیولپمنٹ یا سیکیورڈ پروگرامنگ. آپ فرام دا فرسٹ لائن آپ اس کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکیں. اس وقت جو میں دیکھتا ہوں, جو اس وقت کی جو آج کی ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں, اس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ سیکیورٹی لیکس کا ہے. اوکے. وہ ہمیں اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. پھر ہمارے ہیومن بیہیویئرز ہیں, اس اے آئی انیبلڈ ورلڈ نے ہمارے بیہیویئرز میں بہت زیادہ چینج لے آیا ہے. ہمارے انسانی رویوں میں تبدیلی آئی ہے. رائٹ. ایک اور بہت اہم چیز, ہمارے مورالٹی میں بہت فرق پڑا ہے. بالکل. مورل ویلیوز میں, کیونکہ ہر چیز ایکسیسیبل ہے. یس. تو آپ کے کردار یا اخلاقی قدروں کو اس لحاظ سے ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ہیئر اینڈ جوائننگ اس. جی, ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر انڈسٹری کس طرح سے ٹرانسفارم ہوئی ہے. آج کے دور میں ہم انٹیلیجنٹ سسٹمز ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اور جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ان فیوچر وی آر گوئنگ ٹو ایکسپیرینس سپر کمپیوٹرز, کوانٹم کمپیوٹرز, کس طرح سے وہ کیا ایک فریم ورک ہوگا, کس طرح سے وہ پیراڈائم شفٹ آئے گا, ہم اس کو ضرور ایکسپیرینس کریں گے. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں, کوئی ٹاپک بھی متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.